सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं दावत देना चाहूँगा मोहतरमा ज़हरा निगाह को। पाकिस्तान की नामवर शायरा हैं, अदीबा हैं और क्लासिकी अदब से गहरी वाक़फ़ियत रखती हैं। ज़हरा निगाह साहिबा इस सेशन को और इसके बाद जो यहाँ पे दोज़खनामा नाम के नावल की रूनुमाई होगी, इन दोनों सेशंस की सदारत करेंगी। बादे दोशीना अफ़ज़ाल अहमद सैयद की किताब है और इस किताब में उन्होंने क्लासिकी शायरी, सबके हिंदी वाली शायरी का तारुफ़ कराया है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अफ़ज़ाल साहब जो अंदर के हॉल में हैं, वो जैसे ही आ जाएं हम सेशन का आगाज़ करेंगे। हाँ अफ़ज़ाल साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप आ जाइए, बग़ैर सिगरेट के आ जाइए। सिगरेट पीना मना नहीं है क्योंकि खुली जगह है। बादे दोशीना ये तराजिम के इस मजमूए का नाम है जिसे अफ़ज़ाल अहमद सैयद साहब ने मुरतब किया है। ये किताब शाया हुई है और इस वक्त गुफ्तगू में ये किताब तो शामिल है ही, लेकिन अफ़ज़ाल साहब की दो किताबें जो एक ही जिल्द में शाया हुई हैं, जिसमें ख़ैमे स्याह के नाम से इनकी गज़लों का जो मजमूआ था, इसमें इमरूज़ नारसीदा के नाम से वो गज़लें भी शामिल हैं जो पहली किताब के बाद शामिल हुई थी। तो जैसा कि फ़ारसी में कहा जाता है यक न शुद्ध दो शुद्ध, तो ये दो किताबों की बात हम कर रहे हैं, मगर तफसील से बात होगी जिस कदर मुमकिन है बादे दोशीना के बारे में। और मैं आखिर में कुछ सवालात अफ़ज़ाल साहब से करूँगा, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि उसमें से कुछ चीज़ पढ़ के सुनाएँ और फिर मैं ज़हरा आपा से इल्तिमास करूँगा कि इस किताब के हवाले से अपनी सदारती गुफ्तगू फ़रमाएँ। और इस किताब को अफ़ज़ाल सैयद साहब जब ज़हरा निगाह को पेश करेंगे तो ये इस किताब का लॉन्च हो जाएगा। ये अक्स पब्लिकेशन वालों ने किताब की कॉपी सामने सजा दी है। अफ़ज़ाल साहब, मैं तो सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये सबके हिंदी, जिसके नाम से भी अब हम वाकिफ़ नहीं हैं पूरी तरह, इसकी शायरी क्यों आपको मशहूर करती है इस दर्जे कि आपने इसको तर्जुमा करना पसंद किया? ये शायरी जो सबके हिंदी जिसका नाम दिया गया है, और बड़े बड़े स्कॉलर्स जो उर्दू के हैं वो ये समझते हैं कि बरबनाए तासुब दिया गया है, क्योंकि इसका नाम जो था 17वीं सदी में वो ताज़ा गोई था, और ताज़ा गोई में बहुत नए इस्तारात इस्तेमाल हुए, ख़यालात जो हैं वो तह दर तह थे, बिल्कुल सादा बयानिया नहीं था, और जमालियात की कोई हद है जो इसमें आ जाती है, आखिरी फ़लसफ़ियाना ख़यालात हैं। तो ये शायरी 300 साल तक बहुत मकबूल रही और बड़े बड़े शायर पैदा हुए। बेदिल बहुत बड़ा नाम है इसके लिए, और हम बिल्कुल इस शायरी से आशना हैं, बल्कि जब हम गज़ल का नाम लेते हैं और जिस शायरी को हम ज़्यादा सराहते हैं वो इसी ताज़ा गोई या सबके हिंदी स्टाइल की है, जो कि गालिब की शायरी का तुर्रा इम्तियाज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि गालिब, जिनको हम बिलाशुबा उर्दू का सबसे बड़ा शायर तस्लीम करते हैं, उनसे पहले एक बाकायदा और पूरी रिवायत है जिस रिवायत से गालिब ने भी खोशाचीनी की, हालांकि वो इतराज़ बहुत करते रहे हिंदुस्तान के फ़ारसी गोशवरा पर। और ये सवाल ये है कि ये ताज़ा गोई या सबके हिंदी ये हमारे लिए इस अहद में इतना मानी खेज़ क्यों महसूस होता है? आपने दीबाचे में तो बाज़ बड़े कांटे की बातें लिखी हैं, और कांटे यानी उसमें ऐसे हैं कि फूल नहीं कांटे भी हैं, और बहुत से नक्काद उनके पाँव लहू लहान होंगे। तो ये सबके हिंदी की आज के दौर में क्या ख़ास मानवियत आपको नज़र आती है? मेरे ख़्याल में आज के दौर में उसकी मानवियत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है,
زندگی جو ہے آج کے دور میں اتنی سادہ نہیں رہی ہے، بہت پیچیدہ ہے۔ اب ہم بہت طریقوں سے دیکھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت کا ایک رخ نہیں ہوتا، اسے مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ تو جتنی بھی زندگی کی پیچیدگیاں بڑھ رہی ہیں، سوچنے کا انداز بھی بدل رہا ہے، اور استعارے تو ہر وقت ہمارے پاس نئے سے نئے ہیں جو ہم لے سکتے ہیں۔ اور یہ شاعری غالب کے بعد بھی کی جاتی رہی۔ 20ویں صدی میں بہت سارے لوگ لکھ رہے تھے، نمایاں انداز اگر نہیں تھا تو ان کی غزلوں میں کہیں نہ کہیں سب کے ہندی کا انداز نظر آتا ہے، لیکن نمایاں بھی ہے۔ عزیز حامد مدنی بہت بڑے شاعر ہیں، جو ان کے اشعار تو سارے کے سارے وہیں جائیں گے۔ اور اب بالکل جو 20-22 سال کے نوجوان لڑکے ہیں، کل اس مشاعرے میں بھی تھے، آپ دیکھیں کہ ان کی جو شاعری ہو رہی ہے وہ اسی انداز کی ہے، جو بڑی آسانی سے ایک سہل ممتنع والی شاعری بھی ہے، وہ بھی مقبول ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شاعری جو ہمیں کچھ سوچنے کے بعد معنی تک لے جاتی ہے، وہ بھی مقبول ہے۔ اچھا، آپ اس کے جو آپ نے چند شاعروں کا انتخاب کیا ہے جو اس کتاب میں شامل ہیں، اور ان کے بھی ظاہر ہے تھوڑے سے منتخبات، مگر آپ نے ایک خاص اہتمام یہ کیا ہے کہ فارسی کا شعر درج کر کے آپ نے نثر میں ترجمہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں فارسی کے بھی شعر ہم کچھ لوگ منظوم ترجمہ کرتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ منظوم ترجمہ ہمارے راستے میں فارسی زبان سے زیادہ بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو آپ نے نظم کے بجائے نثر میں ترجمہ کرنا کیوں پسند کیا؟ سب سے بڑی بات تو اپنا عجز بیان ہے، وہ میں نظم میں اس طرح نہیں کر رہا تھا، لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر کسی شاعر کا آپ منظوم ترجمہ کرتے ہیں تو یہ ایک طریقے سے اس کے حضور میں گستاخی ہے۔ تو اگر میں بے دل کا کوئی شعر منظوم ترجمہ کر دوں تو وہ کوئی خدمت نہیں ہوگی، بلکہ ایک طریقے سے یہ اظہار ہوگا کہ میں بھی بڑا شاعر ہوں، یا میں بے دل کے شعر کا بھی منظوم کر سکتا ہوں۔ منظوم ترجمہ ہو نہیں سکتا شاعری کا۔ اور ایک زبان سے دوسری زبان میں سب سے زیادہ جو مشکل ہے اور غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ اردو اور فارسی بڑی قریبی زبان ہیں، بہنیں ہیں۔ اگر بہنیں ہیں تو دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، آپ کو بڑا فرق کرنا پڑتا ہے کہ کون سی بہن سے کس لہجے میں بات کریں، پہچاننا پڑتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور جو بالکل تباہ کر دیتی ہیں۔ پھر جب آپ نظم میں ترجمہ کرتے ہیں تو ظاہر آپ ایک خاص بحر میں کریں گے، آپ کو کچھ الفاظ اس میں سے گھٹانے ہوں گے، کچھ بڑھانے ہوں گے۔ نثر میں ترجمے میں فائدہ یہ ہے کہ ترجمہ صرف ہم افعال کا کرتے ہیں، ورڈز کا کرتے ہیں، جو میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، چونکہ باقی جو اس کے استعارے ہیں، اضافتیں ہیں، جو لفظ ترکیبیں بنائی گئی ہیں، وہ اردو شاعری میں ہم واقف ہیں، اقبال کی شاعری سے، غالب کی شاعری سے، اور وہ کس طریقے سے بیان ہوتی ہیں۔ وہ جو آدمی غزل لکھ رہا ہے یا غزل پڑھ رہا ہے، اس کو اتنی دشواری نہیں ہوتی۔ دشواری وہاں جا کے اس کے مصادر میں ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ وہ کافی ایک مشکل طریقہ ہے فارسی کا۔ تو میں جس طرح کرتا ہوں، میں بہت کم سے کم ترجمہ کرتا ہوں، وہی الفاظ رکھتا ہوں ان کے، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے کہ اب یہ اردو میں نہیں سمجھ میں آئے گا، اسے اردو میں لے لیتا ہوں۔ میرا ترجمہ اس طرح ہے کہ اگر ایک مرتبہ پہلے آپ فارسی شعر پڑھیں جہاں تک سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد اس کے سامنے اردو موجود ہے، اسے پڑھ لیں، اور تھوڑی سی اور زحمت کریں، دوبارہ فارسی کی طرف چلے جائیں تو آپ کو وہ شعر وہاں سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو دوبارہ پھر اردو کی طرف جانے کی صورت نہیں پڑے۔ ایک اور بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کریں گے، جو اس کتاب میں نے طریقہ کار رکھا ہے املا کا۔ فارسی املا بدل چکا ہے۔ جو املا 17ویں 18ویں صدی میں فارسی جس طرح لکھی جاتی تھی، کچھ الفاظ اس طرح نہیں لکھے جاتے، نون غنہ ختم ہو گیا ہے، یہ اب ایک ہی یہ کی صورت ہوتی ہے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ تو میں نے ان کو وہی رکھا ہے جو کہ ہمارے یہاں متداول ہے، جیسے غالب کا دیوان ہے، جس طرح غالب کے دیوان میں فارسی لکھی جاتی ہے،
یا اس کا املا اس کے املا کی پیروی کی جاتی ہے، وہ میں نے رکھی. تو اس کو پڑھتے وقت اردو والے کو وہاں کوئی ایسی مشکل نہیں ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ جب تک اگر کوئی شخص اس کتاب کو شروع کرے گا اور اس کے ابتدائی 30-40 صفحات پڑھ لے گا تو وہ کہے گا یہ بیکار میں اردو کا ترجمہ دے دیا، اس کی سمجھ میں فارسی آنے لگی. یہ تو بہت دلچسپ بات ہے کہ اس سے صرف شاعری کا ہی نہیں بلکہ زبان کا تعارف بھی دوبارہ سے تجدید تعارف کہنا چاہیے. اب آپ نے چونکہ اپنا طریقہ کار بتایا بھی ہے تو میں تو چاہوں گا کہ آپ اس میں سے کچھ چیز پڑھ کے سنائیں، کوئی شاعر جس کو آپ نے منتخب کیا اور اس کا جو ترجمہ آپ نے کیا ہے. جہاں سے کھل گیا. پہلے میں فارسی پڑھتا ہوں اپنے ہندوستانی لہجے میں. اور فلک حسن ترا از حسن یوسف کرد گلگوں تر کہ رنگی تر کند شاعر ز مطلع حسن مطلع را. اچھا اس کا فارسی تو ہوگی. فلک ہم جانتے ہیں، حسن جانتے ہیں، حسن یوسف جانتے ہیں، گلگوں پھول جیسے رنگ والا جانتے ہیں. تو فلک نے تیرے حسن کو یوسف سے زیادہ گلگوں بنایا ہے. فلک نے تیرے حسن کو یوسف سے زیادہ گلگوں بنایا ہے کہ شاعر حسن مطلع کو مطلع سے رنگین تر بناتا ہے. حسن مطلع وہ شعر ہے جو مطلع کے بعد آتا ہے، اور بعض شاعر جو ہیں ایک غزل میں دو مطلع یعنی ایک حسن مطلع بھی ہوتا ہے. تو خدا نے یوسف شاعر جو ہے حسن مطلع جو ہے پہلے مطلع سے بہتر لکھتا ہے. تو شاعر نے پہلے یوسف کو بنایا اور پھر تجھے خدا نے پہلے یوسف کو بنایا اور اب تجھے بنایا، یوسف سے بہتر بنایا. جس طرح کہ شاعر مطلع کے بعد اگر حسن مطلع لکھے گا تو وہ اس کی کوشش ہوگی کہ مطلع سے بلند تر. یہ شوکت بخاری صاحب ہیں، ان کی کچھ اور سے سناتا ہوں. اب اس کا دیکھ لیجیے. بکف شمشیر موج بوسمی آئت خمارے ماں. اس میں کوئی ایسی مشکل لفظ نہیں. بکف ہم جانتے ہیں، ہاتھ میں لیے سر بکف بولتے رہتے ہیں. شمشیر شمشیر موج بوسمی آئت خمارے ماں. تو موج بوسہ کی شمشیر لیے ہمارا نشہ، ہمارا شوق آ رہا ہے. کہ می خواہد بقلب آن لب میگوں زند خود را، کہ چاہتا ہے کہ ان لب میگوں میں سے خود کو گزار دے. مومن و کافر نمی دانند قدر یک دیگر، این پری زاداں جدا از قید یک مینا شدند. مومن اور کافر ایک دوسرے کی قدر نہیں جانتے، اگرچہ یہ پری زادے ایک ہی مینا کی قید سے آزاد ہوئے. چاک زد گل بقبا خاک بسر کرد صبا، آن گل باغ حیا بندے قبا را نکشاد. گل نے قبا کو چاک کر دیا، صبا نے سر پر خاک ڈالی، اس باغ حیا کے گل نے اپنا بند قبا نہیں کھولا. کیا بات. شبلی کا ہے. آشوخ را بسوم مہا چون گزر فتاد، یک بارہ عشق ہائے حقیقی مجاز بود. سوما عیسائیوں کی یہودیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں. آشوخ را بسوم مہا چون گزر گزاد. اس شوق کا جب کہ یہودیوں کی عبادت گاہ کی طرف سے گزر ہوا، یا تو اچانک ہی
عشق حقیقی عشق مجازی بن گئے. اچھا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. کلیم کاشانی کے گل بازار چمن خردے خدرہ ہمروز باسبا می دہ دو بوئے ترا می گیرت. پھول بازار چمن میں ہر روز اپنی متاع صبا کو بیچ دیتے ہیں اور تیری خوشبو مول لیتے ہیں. بہت اچھا، بہت اچھا. میں چاہتا ہوں میں کچھ صرف ترجمہ پڑھ دوں فارسی کے بجائے تاکہ وقت کم ہوگا. یہ بھی کلیم کاشانی ہے. کہتا ہے کبھی میری پلکوں پر آنسوؤں کا جوش کم نہیں ہوتا. اتنا پانی انسان کی مٹی کے لیے مناسب نہیں ہے. اچھا. یہ فغانی شیرازی ہیں. یہ بانی ہیں اس طرز کے. شیراز میں تھے، جب اس انداز میں شاعری کرنے لگے تو لوگوں کو کوئی پذیرائی نہیں ہوئی، بلکہ بہت مذاق اڑایا جاتا تھا. اور کوئی دوسرا بھی اس طرح کے تازہ گوئی کے انداز میں شعر کہتا تھا تو کہتے تھے یہ فغانیہ ہو گیا ہے. تو جیسا کہ ہوتا ہے اپنے وطن میں قدر نہیں ہوتی اہل فن کی زیادہ، تو پھر یہ ہرات آگے. ہرات جو شہر ہے جو اس وقت ایران میں ہوتا تھا، اب افغانستان کا حصہ ہے اور ہندوستان کی نسبت قریب ہے شیراز سے، تو وہاں یہ رہے. کہتا ہے یارب میرے رمیدہ دل نے کہاں سے سونگھ لی محبت کی خوشبو جو تیرے جہان آب و گل میں کہیں بھی نہیں ہے. محبت کی خوشبو جو تیرے جہان آب و گل میں کہیں بھی نہیں ہے، میرے پریشان دل نے کہاں سے سونگھ لی. تیرے دامن پر شراب کے قطرے کتنے خوشنما لگ رہے ہیں. لال و گل کی پنکھڑیوں پر شبنم بھی اس طرح نہیں سجتی. واہ واہ واہ. یہ اس کو پڑھ دیں. پے کرے ساقی سراپا گوئی از گل ساختند دست گل پا گل بدن گل چہرہ گل رخسار گل. ساقی کا بدن تو کہے کہ تمام کا تمام پھولوں سے بنایا گیا ہے. ہاتھ پھول، پیر پھول، بدن پھول، چہرہ پھول، رخسار پھول. اب دیکھیے یہ غنیمت کنجائی ہیں. اس کی ادا کی شوخی نے اسے دیکھنے کی مہلت ہی نہیں دی. وہ بھی آئینہ اپنے ہاتھ میں لیے اپنے دیدار کی حسرت میں. یہ بھی ہے کہ یہ واقف لاہوری تھے. عمر تیز رفتار کا سیاہ و سفید رنگ کا گھوڑا دوڑے چلا جا رہا ہے. عمر تیز رفتار کا سفید و سیاہ رنگ کا گھوڑا دوڑے چلا جا رہا ہے. اے نبض ہر سانس کے ساتھ یہ تازیانہ برسانا کیا ہے. ایک اور سنا کے پھر
یہ مرزا جلال اسیر ہے، اس کے 2 شعر پڑھ کے پھر میں چھوڑ دوں. اپنے شہید کے لیے ان تغافل برتنے والی آنکھوں کی ہر پلک کی نوک پر معذرت چاہنے کا ایک اور ہی بیان ہے. مرزا جلال اسیر. نسخے آشفتے دیوان عمر مام پرس، خط غلط، معنی غلط، املا غلط، انشاء غلط. ہماری زندگی کے دیوان کے بکھرے ہوئے نسخے کا مت پوچھیے. خط غلط، معنی غلط، املا غلط، انشاء غلط. بہت اچھا. یہ مصرع، دوسرا مصرع تو اب بھی ضرب المثل کی طرح دہرایا جاتا ہے. آپ نے کچھ اشعار اور کچھ ان کے تراجم پڑھے. آپ کی کتاب زہرا نگاہ صاحبہ، آپ نے بھی بہت پڑھا اور اس کے بارے میں اپنے تاثر کا بھی اظہار کیا. تو اس سے پہلے کہ ہم کتاب کو باقاعدہ لانچ کریں، میں اس کے بارے میں آپ کی رائے پوچھنا چاہتا ہوں. مائک ہے نا آپ کے پاس؟ جی. دیکھیے، جو ترجمے کا سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کسی صورت بھی فارسی زبان سے اپنی زبان کا جو رابطہ ہے، جو پیوست ہے اس میں، اسے ہم آزاد نہیں کر سکتے. اور یہ بھی مان لینا چاہیے کہ ہماری تہذیبی تاریخ میں فارسی زبان کا ایران کا بہت بڑا حصہ ہے. شاعری ان کے یہاں بہت بلند و بالا طریقے سے ہوتی رہی، بڑے بڑے نام آئے. اب جہاں تک اس شاعری کا ترجمے کا سوال ہے، ترجمہ حقیقت میں ایسا ہے، میں آپ سے کیا عرض کروں کہ جیسے آپ تار پہ چل رہے ہیں اور کسی وقت بھی ذرا سا ادھر ادھر ہوئے کہ کٹ کے گر پڑتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ تھی منظوم ترجمہ، کیونکہ عام طور سے شاعر ہی شاعری کا ترجمہ کر سکتا ہے اور انتخاب بھی شاعر ہی کر سکتا ہے. لیکن ہوا یہ کہ جب ہم منظوم ترجمے کے اوپر آ گئے تو جو اصل خیالات اس شاعر کے تھے، اس پہ مترجم کے خیالات حاوی ہو جاتے تھے. اس وجہ سے وہ کچھ دوہری چیز ہو جاتی تھی. یہ افضال نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ اس کا نہایت عمدہ سلیس زبان میں ترجمہ کیا. اس کی وجہ سے آپ جب فارسی کا شعر پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو یہ ایک یکگونا آپ کو ایک احساس مسرت ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی نئی چیز پڑھی ہے، کسی نئی تشبیہ کو اختیار کیا ہے، کوئی نیا استعارہ آپ کے ذہن میں آیا ہے. تو جب میں نے اس کتاب کو جب پڑھنا شروع کیا تو میں نے فوراً آصف سے بھی کہا تھا اور افضال سے بھی کہ بھائی تو اس کو میں تو روز 3 4 شعر پڑھ رہی ہوں اور اس کا مجھے بہت لطف آ رہا ہے. اور سب سے اچھی بات یہی ہے کہ یہ ترجمہ منظوم نہیں ہے. منظوم ترجمے کی سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ دونوں زبانوں پہ آپ کو عبور ہو. لیکن جب وہ ایک حدود میں بند ہو جاتا ہے ترجمہ تو اس میں وہ مزہ، وہ کیفیت نہیں رہتی. اور نثر میں اس کا اتنا لطف آ رہا ہے کہ میں آپ سے کیا بیان کروں. مجھے یقین ہے کہ جو لوگ فارسی سے زیادہ واقف نہیں ہیں وہ بھی اس کتاب کو جب پڑھیں گے تو انہیں فارسی شعراء کی یعنی شاعری کی قوت کا، احساس کا اور ان کے طرز بیان کا اندازہ ہوگا. تو میں بہت خوش ہوں اس کتاب کو پڑھ کے اور دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ کرے افضال اور بھی اچھے اچھے کام اسی طرح کے کریں. مائک تو ہے ہمارے پاس. تو آپ نے تو دعا دی کہ افضال صاحب اس طرح کے اور بھی اچھے اچھے کام کریں. تو افضال صاحب کچھ آپ اس ترجمے کی اچھے کام کو آگے بڑھانے کا ارادہ کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو ترجمے ہیں اس میں تو آصف صاحب کا براہ راست دخل ہے، چونکہ میں نے مختلف وقتوں میں ان شاعروں کے ترجمے کیے اور ان کے رسالے میں چھپتے رہے اور بہت احترام اور مقام کے ساتھ، یعنی سب سے پہلا جو اس میں شروع ہوتا تھا وہ ان شعراء کی تراجم سے، اور یہ 10 سال پہلے کی بات ہے. اور پھر ایک خیال آیا کہ ان کو یکجا کر کے ایک کتاب کی شکل بنا دی جائے. تو اس میں جو ہم نے شائع کیے تھے وہ کوئی 20 25 30 اس طرح کے تھے. پھر میں نے انتخاب کو وسیع کیا اور یہ کتاب کی ایک صورت دی. پھر اس میں کچھ ان کے حالات شعراء کے پہلے نہیں دیے تھے ہم نے،
وہ کیا. پھر پتہ نہیں دل چاہ کے ایک مقدمہ لکھ دیں. چونکہ میرے دل میں اتنا غم و غصہ بھرا ہوا ہے کہ میں اب وہ لوگ تو اس دنیا میں رہ نہیں گئے تو جسمانی طور پر تو میں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا, لیکن لکھ کے تو کچھ کر سکتا ہوں. اب اس میں جو مجھے بہت افسوس ہے, میں ان کے خلاف بھی میں نے لکھا ہے, اس شخص کے خلاف لکھا ہے جس نے کہ مجھے فارسی دنیا سے آگاہ کیا. ان شعر العجم لکھنے والے مولانا شبلی نعمانی صاحب. اگر شعر العجم مجھے نہیں ملتی صحیح وقت پر پڑھنے کے لیے تو کبھی بھی میں فارسی شاعری وائری سے مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی, بلکہ شاید اردو شاعری سے بھی اتنی نہیں ہوتی جو جس طرح وہ سمجھ میں آتا رہا. لیکن پھر جہاں انہوں نے تجاوز کیا اور بہت نقصان پہنچایا شاعری کو بھی, تہذیب کو بھی, ہم سب کو, اس کا تذکرہ کہیں نہ کہیں تو کرنا تھا نا. تو وہ پھر مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے کیا, لیکن میں نے یہاں یکجا کیا ہے ان باتوں. میرا خیال ہے شبلی نعمانی سے آپ نے سب سے بڑا انتقام یہ لیا کہ سب کے ہندی کی اس انتخاب میں ترجمہ کر کے ان کو بھی شامل کر دیا کہ ان کی اصل روح تو وہ ہے شعر العجم, شعر العجم نہ باشد. ٹھیک, تو اس کے ساتھ ہی میں اب درخواست کروں گا کہ آپ اپنی کتاب کی کاپی زہرا نگاہ صاحبہ کو پیش کریں, اور زہرا نگاہ صاحبہ اس طرح سے وصول کر کے اس کتاب کو اس کا افتتاح کر دیں گی. آگے تشریف لائیے اور کتاب دیکھیے. تو یہ کتاب ہے, تو اب یہ کتاب اس طرح گویا لانچ ہو گئی. اس کے ساتھ میں سیشن کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں. زہرا نگاہ صاحبہ, آپ کو چونکہ اگلی صدارت بھی یہیں کرنی ہے, آپ تشریف فرما رہے ہیں. افضال صاحب, آپ اگر بیٹھے بھی رہنا چاہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, مگر میں درخواست کروں گا انعام ندیم صاحب سے, اور غازی صلاح الدین صاحب مجھے آتے ہوئے نظر آئے, آ گئے ہیں, آ جائیے.